बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साजिशें कैसी कैसी होती हैं। अच्छा, मैं थोड़ी बात दोहरा देता हूं ताकि जिन लोग सुन नहीं पाए, अली जैदी साहब ने बड़े बड़े ऐलानात किए, जिस तरह उनकी सियासी जमात उनके लीडर भी करते हैं, लेकिन वो हम कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। कल उन्होंने कहा था मैं बड़े अहम इंकशाफात करने जा रहा हूं, तो आज सब को तजस्सुस था, आप तमाम लोग भी सोच रहे थे पता नहीं क्या नए चीज़ें लेके आएंगे। तो आज अली जैदी साहब ने जो अपनी दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौम का वक्त ज़ाया किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही पुराने दस्तावेजात जो कि सोशल मीडिया की जीनत थे 2016 में, और बहुत सारे उस ज़माने में टीवी चैनल्स के ऊपर उन खुद साख्ता रिपोर्ट्स के ऊपर बड़ी गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, इससे ज़्यादा अहम जगह पाकिस्तान में सियासी एतबार से, आईनी एतबार से नहीं है, उस फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा खुदा की कसम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेआईटी रिपोर्ट कह रही है। और मैंने पिछले हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चैलेंज किया था अली जैदी साहब को कि जेआईटी रिपोर्ट सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, उन जेआईटी रिपोर्ट्स में कहीं पर भी आपके लगाए गए जो इल्जामात हैं उनका जिक्र नहीं है। यह आपकी दिमागी इख्तिरात हो सकती है, लेकिन जेआईटी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन इल्जामात का कोई जिक्र नहीं है। और आज अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 3 जेआईटीज बनी थी। वो भाई 3 जेआईटीज नहीं बनती, जेआईटी एक बनती है। उस जेआईटी के मेंबरान होते हैं, उसका एक सरबराह होता है, और वो जो जेआईटी पूरी टीम है वो अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके होम डिपार्टमेंट को जमा कराती है, जो कि इन तीनों केसेस के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया गया। और वो तीनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, जो सिंध हुकूमत का वादा था, जो सिंध हुकूमत की कमिटमेंट थी, वो कल हमने वेबसाइट पर डाल दिया, उसको पब्लिक कर दिया। और मैं समझता हूं वो रिपोर्ट्स इस बात की विंडिकेशन है कि जो सिंध हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अली जैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला है, मैं समझता हूं वो तमाम बातें साबित हो जाती हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि अली जैदी साहब ने कहा कि पहली जेआईटी रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये जेआईटी रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप? सोर्स क्या है आपकी? ये कैसे हो सकता है कि जेआईटी रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? यानी कि कोई उस जेआईटी रिपोर्ट को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं नहीं, एक और जेआईटी रिपोर्ट बनी। हां, सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट लगाई है वो तमाम दस्तखत के साथ है, 7 दस्तखत है उसमें, जेआईटी के हेड का दस्तखत भी है, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का दस्तखत भी है। एक और जेआईटी है जिसमें 4 दस्तखत हैं, और वो जेआईटी रिपोर्ट उन्हें दस्तखत करके भिजवा दी। किसको भिजवाई? सिंध हुकूमत जिसने जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी उसको तो नहीं मिली, किसी अदालत में भी जमा नहीं हुई। कौन 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 क्रिएट कर रहा था वो? और मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि वो डॉक्यूमेंट, अली जैदी साहब एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, वफाकी वजीर हैं, क्या वफाकी वजीर विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा सकता है? क्या वो इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात एक सादे कागज के बेसिस पर कर सकता है? और फिर वो कहता है नहीं मेरे पास 4 दस्तखत वाली चीजें। तो मैं समझता हूं अली जैदी साहब को समझने की जरूरत है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन उनके दिमागी तवाजुन का फैसला कोई साइकेट्रिस्ट ही करेगा ना, कोई मेडिकल बोर्ड करेगा। वो मेडिकल बोर्ड जबानी एतबार से तो नहीं करेगा, लिखत में करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट या वफाकी हुकूमत एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देगी, वो मेडिकल बोर्ड इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कागज पर अपनी फाइंडिंग देगा और दस्तखत कर देगा, स्टैंप लग जाएगी। तो इस तरह के कागजात तो पता नहीं कितने माजी में क्रिएट किए गए लोगों को बदनाम करने के लिए, सियासी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, लेकिन
डॉक्यूमेंट सरकारी वही होता है, जीआईटी की हैसियत उसे ही हासिल है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है, दस्तखत होती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। मैं आखिर में सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा, उसके बाद मेरे दोस्त बात करेंगे, कि पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को दरपेश जो मौजूदा मसाइल हैं उससे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, बार बार ये वफाकी वुज़रा आके इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं, पुरानी बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। 2016 में तमाम चीजें सेटल हो चुकी हैं, अदालत में केसेस चल रहे हैं। कादिर पटेल साहब से जब इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को फेस किया, भागे नहीं, भागता कोई और है। लेकिन जो मौजूदा मसाइल हैं इस मुल्क के, चीनी बहरान इमरान खान साहब की देन है पाकिस्तानी कौम को। अरबों रुपए का डाका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाला गया। किसने डाला? वफाकी हुकूमत ने डाला। किसके कहने पर डाला? इमरान खान साहब के कहने पर डाला। यह मैं नहीं कह रहा हूं, और ये कोई सादा कागज भी नहीं कह रहा है। यह इंक्वायरी कमीशन जो कि इमरान खान साहब ने तश्कील दिया था, उस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। वफाकी हुकूमत ने किसके कहने पर? कॉमर्स मिनिस्ट्री के कहने पर इजाजत दी। कॉमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब है। आटे का बहरान हुआ, इस वक्त बिजली का बहरान है। हम कराची में बैठे हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया गया है। सबको पता है कि के इलेक्ट्रिक का मालिक कौन है, उसकी सियासी कुर्बत किसके साथ है, क्या क्या मरासिम है। इस वक्त जब कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही, बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत कोई मरहम डालती, वो बिजली के मसाइल हल करती, बिजली के निर्ख यकतरफा तौर पर सिर्फ कराची शहर में बढ़ा दिए गए। दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी हुई। वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबा आते आते, काफी अरसे बाद मजबूरन इनको तेल के निर्खों में कमी करनी पड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि तेल दस्तयाब नहीं था, कि तेल दस्तयाब नहीं था। यह है इस हुकूमत की रिट। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं ये, लेकिन कीमतें कम तो की, लेकिन उन कीमतों पर तेल एक आम आदमी को दिलवा नहीं पाए। बड़े बड़े ऐलानात के नहीं, 2 दिन में मामला हल हो जाएगा, 3 दिन में मामला हल हो जाएगा, आज हो रहा है, कल हो रहा है, वो मामला हल नहीं हुआ। आखिर में इनको उन माफियाज के सामने घुटने टेकने पड़े, और यकतरफा तौर पर फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार 30 तारीख को या 15 तारीख को ओगरा निर्खों को बढ़ाती है। यह पहली बार ऐसा हुआ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने 26 तारीख को या गालिबन 27 तारीख को निर्खों में इजाफा कर दिया, और अवाम के ऊपर एक बार फिर महंगाई का बोझ डाला गया। पीपल्स पार्टी का कसूर यही है कि बार बार इस बेलगाम हुकूमत को लगाम देने की कोशिश कर रही है। बार बार इस नाकाम निकम्मी हुकूमत को यह बता रही है कि आप अवाम का इस्तेहसाल करना बंद कर दें। जो चीनी केस में, आटे केस में, तेल केस में आपने अवाम के माल पर डाका डाला है, हमारा कसूर यह है कि फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पे हमारे चेयरमैन उस चीज को उजागर कर रहे हैं, हमारे मेंबरान कौमी असेंबली उस इशू को उजागर कर रहे हैं। और इसीलिए चूंकि तनकीद इनको पसंद नहीं है, मीडिया हाउसेस भी जब बात करते हैं तो उनके ऊपर भी आपको पता है किस तरीके से सरजनिश की जाती है। उसी तरीके से जो सियासी लीडरान इनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनको या तो वो नैब के जरिए बंद करा देते हैं या फिर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अली जैदी साहब की हुई बातें झूठ का पलंदा थी, गलत बयानी पर मबनी थी, और उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। जो ऑफिशियल जीआईटी सिंध हुकूमत के पास थी
جو آفیشلی سبمٹ کی گئی تھی، جو سرکاری دستاویزات ہیں، وہ سندھ حکومت پہلے ہائی کورٹ کے سامنے سیلڈ انویلپ میں دے چکی ہے اور اس کو ویب سائٹ پر ڈال کر پبلک کر چکی ہے. سعید غنی صاحب بات کچھ کرنا چاہیں گے، اس کے بعد آپ. میں کوئکلی تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ آج زیادہ فوکس موصوف کا میں تھا، رہتا ہوں ہمیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بہت محبت ہے ان کو. اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ تسلسل وہی ہے جو قومی اسمبلی سے شروع ہوا، اور جیسے کہ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ہم نے ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی اور بڑی اعلیٰ طریقے سے کی، اور تنقید ان کو پسند نہیں ہے. لہذا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، وہ ایک شعر ہے نا، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، تو یہ دھواں وہی ہے. اچھا، آج موصوف نے ایک بات کی کہ جی کیا عزیر بلوچ پاگل تھا جو اس نے گینگ بنا لیا؟ یہ تو بغیر کسی کے ہو ہی نہیں سکتا. تو تاریخ کراچی اور بالخصوص تاریخ اولڈ سٹی ایریا سے آپ کا واقف ہونا ضروری ہے. ہم ہیں اوریجنل کراچائٹس. کیا دادل شیرو پاگل تھا جس نے گینگ بنا لیا تھا بغیر کسی کے؟ کیا حاجی لالو پاگل تھا جس نے کسی وجہ کے بغیر گینگ بنا لیا تھا؟ کیا رحمان ڈکیت جو ایک عرصے تک اس کی حکمرانی رہی اس نے گینگ بنا لیا تھا؟ کیا ارشد پپو بغیر کسی وجہ سے اس نے گینگ بنا لیا تھا؟ میرے بھائی، یہ جرائم پیشہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں، منتشر ہوتے رہے ہیں، اور جیسے کہ مرتضیٰ نے کہا 2016 تو تھا ہی جے آئی ٹیوں کا سال. وہاں کھڈے سے لے کے پہاڑی تک کی سب کی جے آئی ٹیاں بنی ہیں. آپ کو تو ملک اور کراچی کا بڑا درد تھا، آپ کسی پتھر پہاڑی کی جے آئی ٹی کا بھی ذکر کرتے. اور پھر کہتے ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ مولانا، اب میں بتاتا ہوں، عزیر کی تصویریں کہا جی ان کے ساتھ ہیں، مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی، اس کو بھی کیس میں ڈالو بھائی جے آئی ٹی میں. شاہد آفریدی صاحب کو بھی لیا، ماروی میمن صاحبہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ایاز لطیف پلیجو بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ سب کو بھی ڈالو. آگے چلے جی. سب سے اہم بات کر رہا ہوں آپ کے ذریعے. علی زیدی صاحب، آج آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر جو آفیسر آتے تھے انہوں نے دستخط نہیں کیے. غور سے سنیں، میں جب پاکستان آیا ہوں لندن سے تو وفاقی اداروں کے خط پہ آیا ہوں، اور میں دوران تفتیش 2 دن سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا. سارے وفاق کے اداروں نے مجھ سے تحقیقات کی اور اس کے بعد میں کلیئر ہوا ہوں. اب آپ کیا کہیں گے مجھے بتائیں. سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا، ساری ایجنسیاں وفاقی تھیں، اور 2 دن تک میں صبح سے شام تک، جس کے آپ گواہ ہیں، مجھ سے سارے سوالات کیے گئے اور پھر مجھے جانے دیا گیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ تفریق نہ کریں، آپ تفریق نہ ڈالیں جو آپ کی عادت ہے وفاق اور صوبوں میں. وہ سارے وفاقی اداروں سے تعلق رکھتے تھے. میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ فلور پہ تقریر کرتے ہیں، بار بار تقریر کرتے ہیں. اصل دکھ تکلیف تقریر کی ہے. اور جب ان کے سارے پہلوان پٹخے گئے تو مجھے آج کسی دوست نے بتایا کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو پیغام دیا کہ جی قادر پٹیل کا ہیں کچھ الٹی سیدھی چیزیں، وہ میں نے کہا، انہوں نے کہا اوہ کمال کر دیا، اسی سے تو ہم بیزار تھے. تو بھائی میں پھر کہوں گا، میرا مائک بند کر سکتے ہو، میرا منہ نہیں بند کر سکتے. کہتے ہیں ان پہ کیسز، اے ٹی سی کا کیس عمران خان پہ نہیں ہے دہشت گردی کا، تو ہم کیا یہ کہیں کہ دہشت گرد کو وزیر اعظم بنا دیا آپ نے؟ نہیں تھا اے ٹی سی کا کیس عمران خان پہ ہے. اچھا، آپ کو میں نے کہا تھا خدا کے واسطے جب بھی یہ پریس کانفرنس کرے، میں نے ایک لمبی فہرست آپ لوگوں کو دی تھی کہ اس سے یہ پوچھ لینا. آپ خود ہاتھ دل پہ رکھ کے جواب دیں، اس نے کسی ایک بات کا بھی جواب دیا جو میں نے کی تھی؟ کیونکہ اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں. اور پھر یہ ادھر ادھر میں نے بھی دیکھا ہے واٹس ایپ پہ ایک بیان الفی کی بات کرتے ہیں. اس بیان الفی اور جے آئی ٹیوں کے جو فرق کی بات کرتے ہیں، پہلے میں وہ بات کروں
کہتے ہیں اس کے اتنے صفحات ہیں، اس کے زیادہ صفحات ہیں. وہ جو زیادہ صفحات وہ بھی واٹس ایپ پہ ادھر ادھر آج گھوم رہے ہیں، اس میں ثانیہ مرزا کا نام بھی ہے، وہ جو کہ اس کی بیوی ہے کرکٹر کی شعیب. تو کیا ابھی اس کو بھی کیس میں ہم لوگ ڈالیں گے؟ وہ ثانیہ مرزا لکھا ہوا ہے اس میں. ہاں اچھا اب آگے چلیں. یہ ایک بیان الفی کی بات کرتے ہیں جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں یہ کن حالات میں لیا گیا، ملزم کب گرفتار ہوا، کب پیش ہوا، کیسے بیان لیا گیا، اور بیان کے جو محرکات ہیں آپ دیکھیں. کہتا ہے 17 شوگر ملیں قبضہ کی. عقل میں آتا ہے کسی نے کمپلین نہیں کی 17 شوگر مل والوں نے کہ بھائی میری شوگر مل، یہ آدمی جو لہری کا جس پر جرائم پیشہ ہے، اس نے میری شوگر مل قبضہ کر لی. اربوں کی شوگر مل ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے پہلے بھی کہا گیا کہ آپ نے قبضہ کرایا 70 80 پتہ نہیں 90 ایکڑ. میں نے کہا یار دکھاؤ تو صحیح نا وہ کہاں پر ہے، کسی کے پاس تو ہوگا، اس پر کوئی عمارت بن گئی ہوگی، کسی کو ٹرانسفر ہوا ہوگا، جس سے قبضہ ہوا ہوگا اس کی شکایت ہوگی، یا جس کو میں نے بیچی ہوگی خریدی ہوگی. نو آنسر. اور پھر 40 45 بنگلے کا جی قبضہ ہو گئے اور یہ ہو گئے. وہ جناب علی ہمارے چیف جسٹس صاحب کا دور تھا، چودھری افتخار صاحب کا. وہ تو ہمارے وزیر اعظم کو بھی فارغ کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے. تو یہ بنگلے والے اتنے لاوارث تھے جنہوں نے خط بھی نہیں لکھا کہ جناب ہمارا بنگلہ قبضہ ہو رہا ہے. تو خدا کے واسطے یہ اپنی ذہنی جو حالت ہے آپ کی، جس پر ابھی مرتضیٰ وہاب نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ مرتضیٰ آپ اگر لکھ کر ہی کسی کو دیں گے تو وہ مہر بھی لگا دے گا. بس میں اتنی بات کروں گا اور انشاءاللہ باقی بات بعد میں ہوگی. بہت شکریہ. یار وہ سچی اسی کا میں بس ابھی 2 4 باتیں کروں گا، پھر سوال کر دیجیے گا. دیکھیں ایک تو میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں، مجھے لوگوں نے کہا یہ بڑا موزوں لفظ استعمال نہیں کیا کرو آپ. میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ چول وزیر ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار یہ موزب لفظ مت استعمال کرو اس کے لیے. میں نے کہا کچھ اور لفظ ملتا نہیں ہے مجھے، اصل میں ڈھونڈ رہا ہوں. میں یہ بتا دوں لوگوں کو لگتا ہے کہ برا لفظ ہے. چول اس کو کہتے ہیں جو چولیں مارتا ہے، اور چولیں مارنے کا مطلب ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہے، ادھر ادھر کی بس وہ ہانکے جاتا ہے اور بس کیے جاتا ہے باتیں. آج بھی اسے چولیں ماری ہے 2 4. میں بتاتا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ ایک رپورٹ آئی سعید غنی کے خلاف اور پھر اس افسر کا تبادلہ ہو گیا. میرے بھائی یہ رپورٹ مارکیٹ میں کب آئی ہے؟ جب سندھ کابینہ نے کلیم امام کو نکالنے کا فیصلہ کیا. اور یہ رپورٹ جو اس کے اوپر تاریخ ہے وہ غالباً جنوری 2018 کی ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید جنوری 2018 کی تاریخ اس کے اوپر ہے. جنوری 2018 کے بعد وہ افسر کراچی میں، میرے پاس تو ایس پی تھا، کراچی میں ایس ایس پی سینٹرل لگا، اس کے بعد ایس ایس پی ویسٹ لگا، اس کے بعد یہ شکارپور گیا ہے. اب اس آدمی کو جو وفاقی وزیر اس میں چول لگوں تو کیا کہوں. یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہیں جو سب کے سامنے موجود ہیں. اچھا مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے اور خاص طور پہ جو 2 4 چول وزیر ہیں یہ کہتے ہیں یہ تو عزیر بلوچ کہہ رہا ہے. اچھا بھائی. کبھی کہتے ہیں یہ تو ذوالفقار مرزا نے کہا تھا. اچھا بھائی. 2 4 اور نام لیتے ہیں. میں کچھ نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، کمپیریزن کر لیجئے گا کہ مناسب معتبر آدمی کون ہے اور پھر موازنہ اس کا کریں. ایک ہے جسٹس وجی الدین صاحب. یہ ان دونوں سے معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شخص ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک ہے اکبر ایس بابر صاحب. معتبر آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں، پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں، بنانے والوں میں سے ہیں. ایک ہیں عائشہ گل علی صاحبہ، ان کی اپنی ایم این اے رہی ہیں. ایک ہیں ریحام خان صاحبہ، ان کی اہلیہ رہی ہیں، بیوی رہی ہیں عمران خان صاحب کی. ان کو تو مادر ملت کہہ رہے تھے نمبر 2. یہ جب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ مادر ملت دوئم میں، اس قسم کی باتیں ہوئی. اب یہ 4 افراد میں نے آپ کو بتائے ہیں. ایک طرف یہ 4 ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جن کے حوالے یہ دیتے ہیں. بھائی ہم تمہاری ساری باتیں صحیح مان لیتے ہیں جو عزیر کے تم منہ سے نکالتے ہو، جو ذوالفقار مرزا کے منہ سے نکالتے ہو. خدا کے لیے ان 4 لوگوں نے جو باتیں کہی وہ ساری مان لو تم. میں یہ بات مان سکتا ہوں، یقین کر سکتا ہوں کہ جسٹس وجی غلط بیانی نہیں کر سکتا ہے.
وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے. میں اکبر ایس بابر صاحب کے اوپر میں کبھی نہیں ملا اس آدمی سے, لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے, جتنا میں نے اس کو آبزرو کیا ہے, وہ ایک بڑا کریکٹر والا آدمی مجھے نظر آتا ہے. اکبر ایس بابر کچھ کہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے, جسٹس وجی یہ کہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, ریحام خان ان کی بیوی ہے, اگر وہ کچھ کہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے, عائشہ گل علی ان کی سب سے اسٹار ایم این اے رہی کسی وقت میں, اور ان کو پتہ نہیں وہ کیا کیا بنا کے پیش کرتے رہے, وہ کچھ کہتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے. ہم تو جی آئی ٹی وی آئی ٹی کو چھوڑ دیں بھائی. میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں یار, عزیر نے میرے اوپر لگایا, قادر کو بولوں گا تو بھی مان لے, میں بھی مان لوں گا, سارے مان لیں گے. خدا کے لیے ان 4 لوگوں کی کبھی باتوں کو مان لو تو بس. جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو عزیر میرے لیے کہے گا, جو اس کے لیے کہے گا, جو دوسرے کے لیے کہے گا, ہم بھی مان لیں گے سارا ٹھیک ہے. ہم ساری سزائیں بھگتیں گے. لیکن کوئی اخلاقیات ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے. ہم ایک سوال ان سے اور کیجیے گا, میں صرف سوال چھوڑ کے جاؤں گا, تفصیل کبھی پھر بتاؤں گا اگر اس نے نہیں بتائی. امریکہ میں شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا ہوا اور $3 ملین, چھوٹی رقم نہیں ہے, $3 ملین علی زیدی صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوائے. اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ وہ پیسے تم سے کس نے اور کیسے نکلوائے. جھٹلا دے, میں اگلی بات کروں گا, میں چولے نہیں مارتا ہوں, میں تو جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو ثابت کروں گا کہ یہ بات ہوئی ہے, اور عمران خان کی فیملی کے کسی فرد نے اس سے پیسے نکلوائے. یہ $3 ملین ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا. $3 ملین شوکت خانم کے نام پہ کیے تو انہوں نے بہت سارے ہیں, لیکن چونکہ علی زیدی اس وقت ان کا جو بنا ہوا ہے تو میں اس پہ صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. آج انہوں نے ایک کلپ چلایا آصف علی زرداری صاحب کا, جو اس کے اندر اسٹیٹمنٹ کا جو پورشن دکھایا انہوں نے, ذرا آپ بار بار دیکھیے گا. اس آصف علی زرداری صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پیپلز امن کمیٹی کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ تصویریں تو ہماری کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ بنا لیتے ہیں, ہم دعوتوں میں چلے جاتے ہیں. اب اس میں اس کے بعد یوسف بلوچ صاحب کا اسی میں چلایا انہوں نے. آپ یوسف بلوچ کا پورا وہ اسٹیٹمنٹ سننے جو چلائے ٹی وی پہ, مجھے نہیں پتا باقی کتنا تھا, لیکن جو ٹی وی پہ انہوں نے چلایا اپنی پریس کانفرنس میں, اس میں وہ کہہ رہا ہے, اس میں وہ پیپلز پارٹی کو الگ بتا رہا ہے, عزیر کو الگ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مل کے لیاری کے لیے کام کریں گے. یہ باتیں اس نے خود کہی ہیں, اور یہ بات میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں. میں پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بھی ہوں, قادر بھی صدر رہے, ان دنوں میں بھی ہم عہدیدار تھے. یہ جو حلف والی کہانی تھی یہ مجھے اس وقت پتا چلی, پارٹی کو اس وقت پتا چلی جب پہلی مرتبہ ٹی وی پر یہ خبر بریک ہوئی, پہلی مرتبہ. اس کے بعد جاوید ناگوری کابینہ کا حصہ تھا, اس کو کابینہ سے نکال دیا گیا. اور جو حلف لیا تھا, جو لوگ وہاں موجود تھے, انہوں نے اس حلف لینے کے بعد سے بہت سارے مواقعوں پر ایسے حالات آئے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف عزیر بلوچ اور بہت سارے مظاہرے ہو رہے تھے, بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن ان ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کو ترجیح دی. ایک اوتھ انہوں نے پتہ نہیں کن حالات میں لیا, لیکن وہ اس اوتھ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ریکارڈ کی چیزیں, آپ سارے کراچی کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سارا کیا ہوتا رہا ہے. اس ایک چیز کو بھی انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. جس دعوت کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں, جس میں قادر پٹیل کی بھی تصویر ہے, ہدی فریال کی بھی ہے, اور لوگوں کی بھی ہے, میری تصویر نہیں ہے, لیکن میں نے خود مانا کہ بھائی اس دعوت میں بھی تھا. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے عزیر بلوچ نے نہیں بلایا تھا, مجھے ہمارے ایم پی ایز نے دعوت دی تھی بھائی, جو جیتے تھے وہاں سے. اور اگر یہ بھی کوئی مطلب, ہم اتنے عقل کے اندھے ہیں, ہم بے وقوف لوگ ہیں کہ ہمیں عزیر بلوچ کے پاس جانا تھا, اس کی شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس کے گھر پہ نہیں گئے. ہم نے پورا ایک بڑی مارکی لگوائی, اس کے اندر کوئی 400-500 لوگوں کا انتظام کیا, وہاں ہم نے ویڈیو کے کیمرے لگوائے, وہاں ہم نے فوٹوگرافر بلوائے, وہاں پوری جس طرح ایک شادی کی رسم ہوتی ہے, پورا ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اس ایونٹ کے اندر ہم عزیر بلوچ سے ملنے گئے. یار کوئی عقل کی بات کرو بھائی. وہ تو وہاں جب گئے تو پتا چلا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. یہ فیکٹس ہیں, لیکن اب اس کو جوڑتے ہیں, ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قادر نے صحیح کہا, قادر نے نام اور کم بتائے,
مجھے کراچی سے تعلق رکھنے والی کسی سیاسی جماعت کا نام بتائیں جس کا عزیر بلوچ سے تعلق نہیں تھا. جب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے کر رہا تھا, کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے اس کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی, بشمول پی ٹی آئی کی؟ بیانات ریکارڈ پر ہیں. شکور شاہ جو ان کا ایم این اے ہے, اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ 2012 میں آس پاس جب یہ آپریشن ہوا تھا, وہ پارٹی کا نائب صدر تھا کراچی کا, اس سے پوچھے استعفیٰ کیوں دیا تھا اس نے, پوچھے اسے استعفیٰ کیوں دیا تھا. ان کا ایم این اے نا, بھی علی زیدی بلا کے پوچھے کہ بھئی تو نے اس وقت پارٹی سے استعفیٰ کیوں دیا تھا عہدے سے, آپ کو پتا چل جائے گا. حبیب جان جس کا نام اس جے آئی ٹی میں بھی ہے, سب جانتے ہیں, اس الیکشن میں حبیب جان پاکستان آیا تھا واپس. کس کی الیکشن میں چلانے آیا تھا, کس کا آدمی ادھر, یہ حبیب جان. اور بہت سارے ہیں, میں تو آپ کو مشہور نام بتا رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک ایسے گروہ سے جوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیاری میں کئی کارکن شہید ہوئے ہیں, عہدیدار شہید ہوئے ہیں, کونسلر شہید ہوئے ہیں, اور ہمارے سینکڑوں عہدیدار اور کارکن کئی مہینوں تک لیاری میں اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے تھے. کوئی کسی رشتہ دار کے پاس, کوئی کسی ہوٹل میں, کوئی کہیں بیچارہ دربدر ہو رہا تھا. اس سیاسی جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سارا کروایا. عجیب بات ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا مرتضیٰ نے کہ گڑے مردے اکھاڑے ہیں. بھئی یہ کون سی بات ہے جو آج سے 4-5 سال پہلے نہیں ہوئی ہے؟ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں, یہ ساری ملامتیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارے اوپر مار چکے ہو آپ. لیکن آج جب اس ملک کے ایشوز کوئی اور ہیں, آج جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی کرونا کے اوپر تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو, تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو, تم پاکستان کی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو, اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نیا ڈرامہ رچایا گیا. مہنگائی ہو گئی ہے اتنی زیادہ, اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں. ان کی حکومتیں نہ پنجاب میں, نہ کے پی میں, نہ وفاق میں چل نہیں رہی ہیں. آپس کی لڑائیاں ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہر آدمی وزیر اعظم اور وزیر اعظم بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو معیشت کا جنازہ نکال دیا اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے, اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور بڑی مزے کی بات ہے, کل کی اس نے شاید کل بھی کہیں اور آج بھی پریس کانفرنس میں مرزا صاحب کی تعریف کر رہا ہے. وہ بھائی میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی نے کوئی بندے مروائے, کوئی گھروں پہ قبضے کروائے, کوئی 17 شوگر ملوں پہ قبضے کروائے, تو میں تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہوں. نہ یہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. رابطہ ذوالفقار مرزا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. جو علل اعلان آج بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, میرا بچہ ہے. اور ذوالفقار مرزا کا یہ ایک اسٹیٹمنٹ, ایک اس کی تقریر ہے جو غالباً اس نے عبداللہ مراد شہید کی برسی میں کی تھی تقریر. ایک ہی بات, ایک ہی آدمی اور ایک ہی بات. اس نے کہا کہ آج سے میں بطور نائب صدر پیپلز پارٹی سندھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ پیپلز امن کمیٹی ہماری ذیلی تنظیم ہے. اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بیان دکھا دیں آپ پیپلز پارٹی کسی آدمی کا. اور پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیمیں کسی ایک آدمی کے اعلان کرنے سے نہیں بنتی ہیں. میں کراچی کا صدر ہوں, میں کراچی میں کسی تنظیم کو ذیلی تنظیم نہیں بنا سکتا ہوں. ہماری ریکگنائزڈ اناؤنس ذیلی تنظیمیں ہیں جو ہیں. میں صبح منہ اٹھاؤں اور کسی کو بولوں یہ میری ذیلی تنظیم, وہ میری نہیں بن سکتی ہیں. جس آدمی نے یہ سارا کچھ کیا, جس نے سرپرستی کی, جس نے اس نیش پہ شہر کو پہنچایا, ہماری پارٹی کو پہنچایا, اور پارٹی نے پھر اس سے دوریاں کی, پارٹی نے اس کو نکالا, اور پھر اس رد عمل میں پارٹی کی قیادت کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا, وہ آج تمہارا چہیتا ہے. یہ جے آئی ٹی دوسری بھی تو آئی ہے نا, ایک بلدیہ والی, بلدیہ کی جے آئی ٹی میں پیپلز پارٹی میں الزام ہے, تمہارے اتحادیوں پر ہے, نفیس اتحادیوں پر ہے. آپ سوال اٹھائیں نا, مجھے بتائیں کہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ہم پہ سنگین ہے, چلے ٹھیک ہے, اس کو حق لگائے, لیکن کیا کوئی سیاسی جماعت بھارت سے پیسے لے کے شہر میں دہشت گردی کرائی, کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور ایم کیو ایم کا اپنا, جس کو کہتے تھے کہ ایم کیو ایم چلاتا وہی الطاف حسین کے بعد محمد انور, اگر وہ انٹرویو دے تو کیوں نہیں ان کی غیرت جاگتی؟ کیا پاکستان کے مفادات, پاکستان کی سالمیت اور بھارت سے پیسے لے کے پاکستان میں دہشت گردی کروانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس پر تو
تو ایک لفظ نہیں نکلتا اس کے منہ سے. یہ نہیں سوال اٹھاتے ایم کیو ایم سے بھائی آپ ہماری اتحادی ہو, بتاؤ کہ بھارت سے کتنے پیسے لیے, وہ پیسے کہاں استعمال کیے. اور محمد انور نے یہ بھی کہا, اس نے کہا جو ایم کیو ایم پاکستان بنی ہوئی ہے یہ کہیں مجھے کچھ, میں بتاتا ہوں کہ ان میں سے کون کون کتنا پارسا ہے. اور میں نے ایک اتفاق سے ایک انٹرویو دیکھا جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ سوال ان سے پوچھا اینکر نے تو بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جس وقت یہ گناہ ہو رہا تھا میں یہاں نہیں تھا. اس نے جھٹلایا نہیں, اس نے اپنے آپ کو الگ کیا صرف کہ میں پاکستان میں نہیں تھا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو بھارت سے پیسے لے کر کراچی شہر میں دہشت گردی کروانے والوں پر تمہاری آواز کیوں نہیں نکلتی ہے؟ کیوں تمہاری زبان کو جو ہے نا تالے لگ جاتے ہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بلدیا ٹاؤن کا واقعہ تو چلے ایک جی آئی ٹی بن گئی سامنے آ گیا, اس شہر میں ان نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے, لیکن کم از کم بلدیا ٹاؤن کی جی آئی ٹی ان کے ساتھ ہی آئی ہے نا. اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس پہ تو تم کہتے ہو یہ صفحے نکال دیے, وہ دستخط نہیں, یہ دستخط نہیں, چلو یہ کنٹروورشل ہے. اس ایک پہ تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. آپ نے پوچھا اپنے اتحادیوں سے کہ بھائی یہ جو تمہارے کہنے پہ 250-300 آدمی جلا دیے گئے زندہ, یہ انسان نہیں تھے, یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ اس پہ علی زیدی صاحب کو سوال نہیں اٹھا سکتے کسی سے؟ کیا انہوں نے فہمیدہ مرزا جو ان کی کیبنٹ کی ممبر ہیں, یا ذوالفقار مرزا جو جی ڈی اے کے سرکردہ رہنما ہیں, جب بھی عمران خان جی ڈی اے سے ملتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں, کیا ان سے پوچھنے کی جرت کریں گے؟ آج ان سے وہ سوال کریں گے کہ تمہارا ذوالفقار مرزا کا اور عزیر بلوچ کا کیا رشتہ تھا, کیا تعلق تھا؟ اگر اصول کی بات کریں گے, دہشت گردی کے خلاف بات کریں گے, قتل و غارت گری کے خلاف بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات ضرور اٹھانے چاہیے. آپ کوئی سوال کر لیں تو میں اچھا یہ بتائیں کہ علی زیدی نے آخر بلدیا کی جو آپ نے بات کی, جیسے کہ انہوں نے صرف ایک ہی جے آئی ڈی کا ذکر کیا, نہ نثار مراد کا کیا, نہ بلدیا کا, کیا وجہ ہے کہ وہ بلدیا پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ سوال بھی دو لیے تھے. دیکھیں کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں, ان پر وہ بات نہیں کریں گے. بھارت سے پیسے لے کے دہشت گردی کروا لو, ہمارے اتحادی بن جاؤ, کوئی بات نہیں, ہم تم سے سوال نہیں کریں گے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ تمہاری ایک تصویر آ جائے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم. پھر یہ فرق ہے. سوال آج علی زیدی صاحب نے کیا کہ ایک جی آئی ٹی الگ ہے جو کہ اصل ہے, جو انہوں نے بھی دکھائی اور لہرائی, تو کیا اصل جی آئی ٹی ہے کہاں پر؟ ایک سوال میرا یہ. دوسرا, بھارت سے پیسے لینے کی جو آپ نے بات کی, ایم کیو ایم جس وقت میں بھارت سے پیسے لے رہی تھی, اسی کے بعد آصف علی زرداری صاحب 9-0 بھی گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے میرے بھائی میں بھی تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جی آئی ٹی پر تو تفصیلاً مرتضیٰ نے بات کر لی ہے, لیکن جو دوسرا سوال آپ کا ہے, محمد انور کا اسٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے. ایم کیو ایم کے کسی بڑے سینئر آدمی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ کسی اور نے, وہ کہتا ہے مجھے ندیم نصرت نے جا کر تھرو کروایا اور میں پارٹی کے کہنے پر یہ پیسے لے کے پارٹی کو دیتا رہا. جھٹلائیں جی. ایک کامران علی زیدی کیوں بار بار اسی جے آئی ٹی کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پر؟ اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وزیر اعظم کو میں یہ سب بتا چکا ہوں, اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ میرے موقف کی حمایت کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب وزیر اعظم کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم کے کہے بغیر یہ کچھ نہیں کہتے. میں آپ کو کہتا ہوں نا, وزیر اعظم کے شیرو ہیں, جب تک وزیر اعظم ان کو چھوڑے نا یہ پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس قسم کی بد کلامیاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, وہ ان کا جو ایک سرکل ہے, شیرو پیارے ہی ہے نا, تو جو شیرو ہیں وہ ساری چیزوں میں آگے کر دیے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ آتے کر کہ نثار مورائی کی جو جے آئی ٹی آپ لوگوں نے ریلیز کی ہے اس میں بھی 2 دستخط کم ہیں, کیا وہ جے آئی ٹی قابل اعتبار ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو جے آئی ٹیز بنی تھیں 2015-16 میں, جب یہ مکمل ہوئیں اسی وقت یہ سبمٹ ہو گئی. اب اس میں حکومت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ دستخط کروائیں کسی سے جا کر, کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا. جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سوال کیا, تو میں نے تو پڑھی بھی نہیں تھی, میں نے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھی تھی. یہ جب ساری شائع ہوئی تو اس کے بعد ہم نے پڑھی کہ ان کے اندر ہے کیا کیا چیزیں, باقی جو پہلے میڈیا میں چلتا رہا وہ دیکھتے رہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو آپ کو اس بات کو شاید اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں جس طرح ہمارے پاس سبمٹ ہوئی تھیں ہم نے اسی طرح پبلک کی ہیں. اب اس کے اندر کیوں نہیں ہے وہ سچی بات ہے, میں نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں ہے, لیکن بہرحال جو جس طرح آئی تھی اس طرح کر لی. جس طرح اس میں 7 دستخط ہیں وہ ہم نے کر دی جمع, اس میں 5 ہیں ہم نے جمع کر دی, اور یہ ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے, یہ اس وقت ہو چکی تھی. جو JIT ہے اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ممبئی میں صرف حماد صدیقی تک معاملہ رکا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ MQ کا ایک سابق منسٹر, جب JIT ہے تو اس میں اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم. JIT کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم ہے تو اس کا نام کیوں؟ دیکھیں میں JIT کے ممبران کی طرف سے بیٹھ کے تو صفائیاں نہیں دوں گا کہ انہوں نے کیا کیوں لکھا کیوں نہیں لکھا. یہ تو جو ہمارے پاس جس طرح سبمٹ ہوئی اسی طرح ہم نے پبلک کر دی ہے. اب اس میں کسی نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا کیوں لکھا یہ تو اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ 3 JITs اب آپ آ گئی ہیں, آپ لوگوں نے آفیشلی اپلوڈ بھی کر دی, تو کیا یہ معاملہ اب حل نہیں ہونا چاہیے تینوں JITs پہ کوئی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, کیسز چل رہے ہیں تاکہ یہ الزامات کی جو ہے نا وہ دیکھیں الزامات تو میری گزارش یہ PTI ہے, دوسری طرف آپ یار ہمیں تو ان سے نہ ملا نا. ایک طرف جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, سلیکٹڈ ہیں, مکار ہیں, دوسری طرف ہمیں کہہ رہے کی طرف ہمیں بڑا فرق ہے. ہم میں سے کبھی کوئی ہم جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو, اور وہاں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس کا کوئی سر اور پیر ہو. تو فرق بہت ہے. جو JIT نے ریکمنڈیشنز دی تھیں ان ریکمنڈیشنز پر عمل ہوا ہے, ہو رہا ہے. عزیر بلوچ کی JIT میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور اس کا آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کافی عرصے تک وہ وہاں رہا تھا. اس کے بعد جو سزا ہوئی اس کو وہاں سے باقی کیسز جو بلکہ یہ 164 میں صرف قاضی نے اپنا بتایا, اس 164 کو جس کو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی کوئی اسی طرح کا نکل آئے گا جس طرح علی زیدی کی JIT ہے, کیونکہ ابھی تک میں نے کبھی کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی سرٹیفائڈ اس کی کاپی نہیں دیکھی ہے, مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط ہے. اس میں بھی جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں بہت سارے پولیس آفیسر ہیں اور لوگ ہیں, کئی گرفتار ہوئے ہیں, اور شاید ان میں سے کوئی آدمی جیل میں نہیں ہے. اگر 164 کے بیان کی اتنی طاقت اور اتنی سچائی ہے تو پھر ان میں سے کسی کو باہر نہیں ہونا چاہیے تھا. سب ضمانتوں پر ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی بری بھی ہو گئے, مجھے نہیں پتا, لیکن جیل میں شاید کوئی نہیں. اس کے بعد پہلا سوال سعید بھائی سے کہ 2013 میں عزیر کی جو ہیڈ منی تھی وہ واپس کیوں کی گئی تھی, یہ بھی ایک سوال اٹھا گیا وہاں پہ. 2 سوال قادر پٹیل صاحب آپ سے, لگتا ہے کہ آپ مراد سعید کے خلاف اتنے بیان دیتے ہیں کہ علی زیدی کو پھر آپ کی JITیاں لہرانی پڑتی ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلا سوال دے دے. دیکھیں ہیڈ منی لگائی کس نے تھی؟ ہماری سندھ حکومت, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت. 2012 میں جب آپریشن ہوا لیاری میں اور وہ آپریشن ناکام ہوا, اس آپریشن میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے, اور آپ کا میڈیا خود نکال لیجیے اس وقت کی میڈیا کی رپورٹنگ ساری, آپ اس وقت کا میڈیا خود یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور گھروں میں کھانے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ آپریشن روکا گیا, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی, خفیہ نہیں بنائی, اناؤنسڈ کمیٹی بنائی. قادر پٹیل اس کے ممبر تھے, سینیٹر یوسف بلوچ اس کا ممبر تھا, اور میں اس کا ممبر تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب لیاری میں پیپلز پارٹی کے کوئی آدمی گھر پہ رہنے کو تیار نہیں تھا. اس آپریشن کی وجہ سے بھی بہت بڑا ریئیکشن تھا, حالات بہت خراب تھے. حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم چیزوں کو نارملائز کریں. جو لاکھوں لوگ لیاری میں بستے ہیں کسی طرح وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. ہم ان حالات میں لیاری گئے جب شاید ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ مت جانا کہیں مارے نہ جواب لیاری. ہم گئے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گئے, عزیر بلوچ سے بھی ملے. ہم نے ان حالات کو نارملائز کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے, اور ان اقدامات میں سے ایک شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ منی واپس لینے والی بات تھی. اب اس کے پیچھے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم لڑتے رہتے, جس طرح کیا تھا آپریشن, وہاں بے گناہ لوگ مرتے رہتے, کھانے کو نہیں ملتا, بیچارے بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے, کچھ نہیں ہو رہا تھا. ایک یہ تھا کہ ہم نے کوئی مصلحت پسندی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, اور یہ صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے میرے بھائی. جب TTP کی دہشت گردی اس ملک میں عروج پر تھی نا,
उस वक्त की वफाकी हुकूमतें, उस वक्त के इदारे भी उनसे राब्ते करके अमन कायम करने के लिए उनसे मुआहदे करते थे। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो मुआहदे जो हुए थे उनकी दहशतगर्दी को रिकग्नाइज करने के लिए थे। दहशतगर्दी रिकग्नाइज नहीं की थी। जो बेगुनाह लोग बेचारे वहां रहते थे, जो मारे जाते थे, उनको बचाने के लिए, उनकी जानें बचाने के लिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए उन्होंने कोशिश की। और हमने भी कराची शहर में अमन कायम करने के लिए, लियारी में अमन कायम करने के लिए ये कोशिशें की। और ये ढकी छुपी बातें नहीं है। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि चाहते तो कमेटी खुफिया बनाते, हमने खुफिया नहीं बनाई। अगर हम उसकी सरपरस्ती कर रहे होते तो हम फिर हेड मनी भी नहीं लगाते, हम नहीं रखी थी। अब एक काम हमने किया, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, लेकिन जब वापस ले लिया तो आप कहते क्यों वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद भी जो कार्रवाइयां वहां हुई हैं, पीटीआई ने तो नहीं की ना वहां, वो भी हमारी सूबाई हुकूमत ने की, बाद में भी जो हालात खराब हुए हैं। तो कभी चीजें ऐसी जरूर हो जाती हैं। माजी में भी आप देख लें कि एमक्यूएम इस मुल्क में क्या क्या करती रही है, शहर में क्या क्या करती रही है। क्या एमक्यूएम के साथ सियासी जमातें बैठ के मुआहदे नहीं करती रही हैं? उसका मकसद ये तो नहीं था कि एमक्यूएम दहशतगर्दी करे, मकसद ये होता था कि चीजें शहर में नॉर्मलाइज हो जाए। हम उनकी दहशतगर्दी को रिकग्नाइज नहीं करते थे, हम हालात को ठीक करने के लिए तो कोशिशें की, नाकाम हो गए, ये आप कह सकते हैं। थैंक यू। एक सवाल मुझसे था वकास आप दोहरा देना सवाल। वो ऑन कर। हाँ आप कर आप इतने बयान क्यों देते हैं कि अली जैदी को आपकी जीआईडी लोड करने के लिए या बात करने के लिए गए वजीर आजम साहब के भाई? मैंने आज तक रिकॉर्ड पर है, कभी जिस मौसूफ का आप जिक्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई बयान आज तक जारी नहीं किया। ये अलग बात है कि मेरे हर बयान को वो खुद पर ले जाते हैं जी। मैंने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया। और सईद की बात को मैं थोड़ा मजीद करेक्ट करूं, ये जो हेड मनी वाला मसला बता रहे ना, ये उन 14 दिनों में जो कुछ हुआ था लियारी ऑपरेशन के, उस पर बात हुई थी। अगर उससे पहले जो केसेस थे, जो हेड मनीज थी, वो वही रही, और उन 14 दिनों के बाद भी वही रही। लेकिन वो 14 दिन का जो स्पेन था जिसमें 52 लोग मरे लियारी के, ये उस वक्त की बात है। जी आप एक मिनट। जेआईटी से मुख्तलिफ अनासर का नाम सामने आया, जिसमें डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, आफाक अहमद, उन्होंने फिर मिलकर किलिंग करवाई। और फिर जो पुलिस वाले जो उनकी जो तफ्तीश बिल्कुल एक कमजोर हुई थी बल्दिया की जेआईटी के हवाले से। तो इसमें जितने भी अनासर इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग नाम है, उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी? कोई केस दायर करेंगे डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, आफाक अहमद और दीगर एमकेएम के? सही पे इसमें एक सवाल ऐड कर ये कर लेगा कि जैसे तमाम तर जो तहकीकाती इदारे हैं वो जीआईटी एक फॉर्म होती है, वो तफ्तीश करते हैं एक मुलजिम से, जो रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन जब वो मुलजिम को अदालत में पेश किया जाता है तो उसका जो बयान होता है वो कुछ और होता है। इस पर ये तो आप अदालतों से, मुलजिम से उनसे पूछे, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो हम कई दफा कह चुके हैं ना कि जीआईटीज जो हैं वो अदालती फैसला नहीं होती हैं। जीआईटीज ठीक है कि एक तहकीकाती अमल है जो शुरू में होता है और उसके बाद वो अदालत का जो कार्रवाई होती है उसका हिस्सा बन जाता है। अदालत उस जीआईटी को कितनी अहमियत देती है, नहीं देती है, ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये अदालतों का इख्तियार है, उस पर जो करें। जो आपने बात कही, देखें मैंने अभी आपको बताया कि जीआईटी की जितनी रिकमेंडेशंस थी उसके मुताबिक उन पर अमल हो रहा है और केसेस हैं। अब अगर उन केसेस में किसी का नाम आता है तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने खुद से जुल्फकार मिर्जा के खिलाफ ये काम किया होता तो क्या तूफान मचा होता, आपको भी अंदाजा है कि हम पर क्या क्या इल्जाम होते, क्या कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश की कि ये तासुर कहीं ना जाए कि हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं। थैंक यू।